तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, बदअमली करके कल आखिरत में मुझको रुसवा न कर देना, मुझको जलील न कर देना। आगे फरमाए, सुनो मैं हौज़े कौसर पर होऊंगा, बहुत से लोग मेरी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बाज लोगों को फरिश्ते धक्का मार के पीछे करेंगे, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मैं फरिश्तों से कहूंगा, इनको क्यों धक्के मारते हो, ये मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे, हजरत आपको नहीं पता, इन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया था, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। हमारे नबी ने इस मौके पर फरमाया था, फिर मैं भी कहूंगा, फसहकन फसहकन लिमन बदल बादी, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुमने मेरे बाद मेरे दीन को तब्दील करके रख दिया था। जब रहमतुल लिल आलमीन हशर के मैदान में हमें अपने से दूर कर दे, हमें कौन करीब करेगा। आपने अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि अल्लाह के दीन को न छोड़ना, मेरी पाकीज़ा तालीमात को न छोड़ना। कैसा दर्द भरा पैगाम दिया, और कैसी मोहब्बत दी, और कैसा प्यार दिया। सारी जिंदगी उम्मत की खातिर अल्लाह की बारगाह में जब दुआ का मौका आया है, अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, अपनी उम्मत के लिए तड़पे हैं। बल्कि एक मर्तबा तो यूं हुआ कि आपकी बीवी, जिनके बारे में ये मशहूर है कि सबसे ज्यादा हुजूर बीवियों में किसी से मोहब्बत करते थे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से करते थे। बल्कि किसी ने एक मर्तबा पूछा कि हजरत आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है, आपने फरमाया कि आयशा से है। पूछने वाला थोड़ा चौंक गया। हजरत बोलने का मतलब ये था कि मर्दों में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, आपने फरमाया कि आयशा के अब्बू से है। कैसी मोहब्बत हुजूर को अपनी बीवी हजरत अम्मी जान आयशा से। उन्होंने एक मर्तबा यूं कहा, हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। आपने दोनों हाथ उठाए, उनके लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह आयशा के अगले पिछले चुप कर किए हुए, ऐलानियां किए हुए सारे गुनाहों को माफ कर दें। अब जाहिर सी बात है, इसमें कबूलियत में तो शक ही कोई नहीं है ना। अल्लाह के रसूल जिसकी मगफिरत की दुआ करें तो शक का शायबा ही कोई नहीं है। वो बड़ी खुश हो गई। आपने महसूस किया तो फरमाए कि आयशा क्या तुम्हें मेरी दुआ से खुशी होती है। उन्होंने कहा, हजरत मुझे खुशी क्यों ना हो, आपने जो मेरी मगफिरत की दुआ कर दी है। आपने फरमाया कि आयशा मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में ये दुआ करता हूँ, हर नमाज में ये दुआ करता हूँ। कैसा प्यार उम्मत को दिया है, कैसी मोहब्बत अपनी उम्मत को दी है। दुनिया से जाने की घड़ियां आई, पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी और चाश्र का वक्त था। आपको इशारे मिल गए कि जाने की घड़ियां आ चुकी हैं, रुखसत के दिन आ चुके हैं। आपने अपनी बीवियों को बुलाया, मुलाकात की रुखसत कर दिया। अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, कहा बेटी करीब आ जाओ। वो करीब आ गई, तो और करीब, और करीब आ गई, और करीब, यहां तक कि अपने कान हजरत के होंठ पर रख दी। आपने कान में फरमाया कि बेटी आज मैं दुनिया से जा रहा हूं। हजरत फातिमा ज़ारो कतर रोने लगी। आपने फरमाया अगली भी सुन ले। वापस करीब करके कहा कि देख, रोने धोने की बात कोई नहीं है, सबसे पहले मेरे पास तू आएगी। वो खुश हो गई, उनको भी रुखसत किया है। अपने दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, मुलाकात की रुखसत किया। उसके बाद अपने दोनों नवासे हसन को भी बुलाया, हुसैन को भी बुलाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल की कुछ उम्र है। दोनों को एक साथ गले लगाया और दोनों की पेशानी को चूमा। आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू क्यों बह रहे हैं? कुछ आगे के हादसात आपको दिखाए गए थे कि आगे होना क्या है, आपके नवासों के साथ क्या होगा कि हसन को जहर देकर मारा जाएगा और हुसैन के गले को काट कर इसके सर को नेज़े पर चढ़ाया जाएगा। दोनों को रोकर रुखसत किया है। दरवाजे पर दस्तक है, या रसूल अल्लाह, जिब्राइल अंदर आने की इजाजत चाहता है। सबसे बड़ा फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है और इजाजत मांग रहा है। आपने फरमाया इजाजत है। वो सलाम करके अंदर आ गए। आकर कहा कि हजरत मैं अकेला नहीं आया, मौत का फरिश्ता इजराइल भी साथ में आया हुआ है, बाहर खड़ा है, आप इजाजत दें तो वो भी अंदर आ जाए। ऐसी शान वाला कायनात में कोई ना आया कि मौत का फरिश्ता भी दरवाजे पर इजाजत के लिए खड़ा हो। उनको इजाजत दी तो वो भी सलाम करके अंदर दाखिल हो गए। और चूंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने भी ऐसा मंजर देखा कि आज पूछ के जाना पड़ा, आज पूछ के जाना पड़ा। तो हमारे नबी से यूं अर्ज किया कि हजरत जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, मैंने किसी से इजाजत नहीं मांगी है, ये आपका एजाज है। अल्लाह ने फरमाया देखो पूछ के जाना, बगैर पूछे न जाना। तुम मेरे महबूब के दर पर जा रहे हो, तुम मेरे हबीब के दर पर जा रहे हो। और हजरत अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी आना चाहें तो ले आना और रहना चाहे तो छोड़कर चले आना। ऐसी पेशकश न उनसे पहले किसी को की गई और न क़यामत तक कोई बंदा इस काबिल है कि उसके सामने ये पेशकश रखी जाए। आपने फरमाया अगर हाँ कहूं तो क्या मुझे भी ले जाओगे? कहा जी हजरत ये तो अल्लाह का फैसला है, इसमें मेरी चलती कोई नहीं। सामने जिब्राइल खड़े थे, आप उनको देख रहे हैं और गोया के मशवरा हो रहा है कि जिब्राइल क्या कहते हो?
حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آسمانوں پر آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ ملاقات کے شوق میں ہو، اس سے بڑا اعزاز ایک اللہ کے عاشق کے لیے کیا ہو سکتا ہے، ایک اللہ کے بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ فوراً یہ کہتے چلو بھائی، جب بات ایسی ہے تو ہم تو چلنے تیار ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ پہلے اللہ سے پوچھاؤ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین کے ساتھ کیا کرے گا، میری بیویوں کے ساتھ کیا کرے گا، میرے خاندان کے ساتھ کیا کرے گا، کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھاؤ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج ان کی امت کی بیٹی پردہ کرنے تیار نہیں، آج ان کی امت کی بیٹیاں حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، آج ان کی امت ہے جو نمازیں چھوڑ رہی ہیں، جو روزہ چھوڑ رہی ہیں، جو زکوٰۃ دبا رہی ہیں، جو قرآن کو بھول رہی ہے، جو نبی تعلیمات کو بھول رہی ہے، جو اللہ کے در پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ آج اسی امت کے نوجوان آج شراب چھوڑنے تیار نہیں ہے، آج نشہ چھوڑنے تیار نہیں ہے، غلط کمائیاں چھوڑنے تیار نہیں۔ سلام ان نوجوانوں کو جو نمازیں پڑھتے ہیں، سلام ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے مزین کر کے رکھا ہوا، سلام ان نوجوانوں کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جیتے اور مرتے ہیں، سلام ان خواتین کو جو پردہ کر کے زندگی گزار رہی، نمازوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، تقوی اور توکل کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، شوہر کی اطاعت کے ساتھ اور قرآن اور اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ سلام ان بہنوں کو، سلام ان بھائیوں کو، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ان کو دے دی، کتنی بڑی دولت اللہ نے ان کو دے دی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ پہلے اللہ سے پوچھاؤ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ اللہ کی جیوار میں پہنچے کہ اللہ تیرے محبوب کا یہ ٹکڑا ہے جو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں رکھنے کے لیے مجھے قصد بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جا کر میرے حبیب سے کہہ دینا کہ آپ کے بعد ان کی امت کو، آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ جبرائیل حاضر خدمت ہیں، آپ کے سوال پر یوں کہتے ہیں کہ حضرت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میں چلنے کو تیار ہوں۔ اب ملک الموت نے روح نکالنا شروع کی۔ آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ وصیت کرتے کرتے اللہ کی رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کی رسول نے کیسا پیار اپنی امت کو کیا ہے، کیسی محبت اپنی امت کو دی ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، محترم دینی ماں اور بہنوں، ہم دین پر اس لیے چلیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں جانا، ان سے ہمیں ملنا، ان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل ہونا، ان کے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل ہونا۔ لہذا اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق بنایا جائے۔ کیا دین میں سکھایا ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمارے نبی جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ سارا مجمع عزم ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اللہ کی رسول نے جو سکھایا اس کو زندگی میں جگہ دیں گے، اور جس سے اللہ کی رسول نے منع کیا اس سے اپنی زندگی کو بچائیں گے۔ آپ نے کیا اپنی امت کو سکھایا؟ سب سے بنیادی بات کہ آپ جو دین اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے، وہ دین مکمل جو ہوتا ہے وہ 5 شعبوں پر ہوتا ہے۔ ایک ایمانیات پر، ایک عبادات، تیسرا معاشرت، چوتھا معاملات اور 5واں اخلاقیات۔ 5 شعبوں کو ملا کر مکمل دین بنتا ہے۔ صرف نماز پڑھنا مکمل دین نہیں ہے، صرف روزے رکھنا مکمل دین نہیں ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسلام کے گھر کی بنیاد ہے۔ بنیاد کو چھت نہیں کہا کرتے، چھت جو مکمل ہوتا ہے وہ اخلاقیات پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان 5 شعبوں کو ہمیں اپنی زندگی میں زندہ کرنا، ہم اپنی ایمانیات پر محنت کریں۔ کن کن چیزوں پر ہمیں ایمان لے کر آنا، کون سی چیزیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں، تو علماء ہمیں سکھاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر،
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر پر اور قیامت کے دین پر، 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائیں کہ اس کائنات کے خالق اور مالک اکیلے اللہ ہیں، اس کائنات کے رب اکیلے اللہ ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے، جب کچھ نہ ہوگا اللہ ہوں گے۔ اللہ ہی کے جلوے پوری کائنات میں، اللہ ہی کی قدرت پوری کائنات میں۔ آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، کائنات کے نظام کو اللہ نے چلایا، اور اللہ وہ قدرت اور طاقت کے مالک کہ اللہ جو چاہیں اپنے قدرت سے کر کے دکھائیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، کوئی اللہ کے جیسا نہیں۔ کیسی صفات اللہ کی، کیسے کمالات اللہ کے۔ اللہ کی صفات تو بے شمار ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ سارے درختوں کے قلم بنو، 7 سمندر کی سیاہی بنو، اور 7 سمندر کم پڑ جائیں گے، اور 7 سمندر کہیں سے لے کر آ جاؤ، اور پھر ازل سے ابد تک کے انسان اور جنات اور نبی اور رسول اور فرشتے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ 7 ارب انسان دنیا میں ہیں، سارے انسانوں کو بلائیں۔ جو مرکب کے چلے گا ان کو پھر سے بلا لیا جائے، اور جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیا جائے، اور بھئی اللہ کی تعریف لکھنی ہے۔ سارے جنات کو بلا لیں۔ جنات کی آبادی دنیا میں انسانوں کی آبادی سے 2 پٹ زیادہ ہے۔ 7 ارب انسان تو تقریباً 21 ارب جنات ہیں۔ سارے سمندر جنات سے بنے، سارے دریا جنات سے بنے، سارے جنگل جنات سے بنے، سارے ندی تالاب جنات سے بنے۔ ان کو جنگل کم پڑتا ہے تو وہ پوار واڑی میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی جو ہے ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کیا پتا ادھر بھی 2-4 بیٹھے ہوں، بیان بھی سن رہے ہو، تو کتنے جنات ہوں؟ سارے جنات کو بلا لیں۔ جو مرکب کے چلے گا ان کو پھر سے بلا لیں، جو ابھی تک نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیں، اور بھائی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھنی ہے۔ سارے فرشتوں کو بھی بلائیں، سارے نبی اور رسولوں کو بھی بلائیں، اور اللہ کی تعریف لکھیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے 14 سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ کیسے خوبیوں والے اللہ، کیسے کمالات والے اللہ۔ یہ دل جو لگانے کی چیز ہے نا، یہ اللہ سے لگانے کی چیز ہے۔ دل اپنے اللہ کو دے دیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کا عشق اپنے اندر میں پیدا کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کیسی پیاری ہے، اللہ کی ذات کیسی خوبیوں والی ہے، اللہ کی ذات کیسے کمالات والی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ اچانک یاد آیا، اللہ کیسے کریم، اللہ کیسے رحیم، اللہ کیسے معاف کرنے والے، اللہ کیسے درگزر کرنے والے۔ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، بڑا مجمع تھا، مرد بھی تھے ایک طرف، خواتین بھی بیٹھی تھی۔ رات کے وقت میں حضرت یہ فضائل بیان کر رہے تھے کہ لوگوں رات کو خوب توبہ اللہ کیا کرو، اللہ رات میں اپنی رحمت کے در کھول دیتا ہے۔ تو ایک بوڑھی اماں کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ حضرت پہلے ایک بات بتائیے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ بند وہ کرے جس کے بیوی بچے ہوں، بند وہ کرے جس کو راحت اور آرام کا تقاضا ہو، بند وہ کرے جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہو۔ اللہ تو اونگ سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک، بیوی بچوں کی بندشوں سے پاک، موت اور حیات کی بندشوں سے پاک، تو اللہ کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کبھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بوڑھی اماں مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھلے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں، ہم فرشتوں پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک پورا نظام بنایا ہوا، ہمارے بدن پر تقریباً 18 فرشتے دن رات ان کی اپنی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ ہماری پلکوں پر اللہ نے فرشتے بٹھائے ہیں، ہماری ناک پر اللہ نے فرشتے بٹھائے ہیں، ہمارے کانوں پر اللہ نے فرشتے بٹھائے ہیں، ہماری حلق میں اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا۔ کھانا ہوا کی نالی میں جانا چاہیے یا غذا کی نالی میں جانا چاہیے؟ یہ فرشتہ وہاں پہ اس کی اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ دوسری طرف جائے گا تو زندگی کا خطرہ ہی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرشتہ بٹھا کے رکھا ہوا، کاندھوں پر اللہ نے فرشتے بٹھائے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ فرشتوں کی کیا ڈیوٹی ہے کہ یہ نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں،
نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے کر آئیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ اسلام کا دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، ہم اپنی زندگی کو عبادات سے مزین کریں۔ زندگی عجیب اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم اپنی زندگی کو روک نہیں سکتے۔ کیوں بھائی؟ آج کی رات روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں؟ زندگی پر ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے، ہم روک نہیں سکتے، البتہ اپنی گزرتی زندگی کو عبادت کے ذریعے سے اپنی آخرت کا سرمایہ بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی گزرتی زندگی کو عبادات سے مزین کریں۔ کچھ عبادتیں اللہ نے فرض کر دی ہیں اور کچھ عبادتیں ہماری آخرت کی درجات کی ترقی کا ذریعہ ہیں، جیسے نماز ہم پر فرض ہے، ہم نماز کے اہتمام کرنے والے بنے۔ نماز اتنا بڑا عمل اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا، ہمیں نماز کی قدر دانی کرنی چاہیے، ہمیں نمازوں کے اہتمام کرنا چاہیے۔ نمازوں کے اہتمام آدمی کو بہت اونچا پہنچا دیتا ہے۔ ہم نماز کے اہتمام پر آئیں، ہم روزہ رکھنے والے بنے، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے، ہم دین کے نام پر خرچ کرنے والے بنے، اپنی گزرتی زندگی کو قرآن کے ذریعے سے وصول کر لیں، اللہ کی یاد کے ذریعے سے وصول کر لیں۔ قرآن کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، وہ زبان قیامت کے میدان میں بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پہ نہ چل سکی ہو، وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام کو نہ دیکھ سکی ہو، وہ زبان بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پہ نہ چل سکی ہو۔ ہم قرآن سے دوستی کریں، ہم قرآن کو وقت دیں۔ اس امت کا بڑا شاندار ماضی وہ کتابوں کی زینت ہے۔ خواتین کی کیا کیفیات ہوا کرتی تھی، وہ گھر میں آٹا گوندتی تھی تو قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، روٹی پکا رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں، سالن بنا رہی قرآن پڑھ رہی ہیں، گھر میں جھاڑو لگ رہا ہے اور خاتون کی زبان پر قرآن ہے، بچہ ماں کی گود میں اور ماں کی زبان پہ اللہ کا کلام چل رہا ہے۔ یہ عجیب دور بھی دیکھنا ہمارا اپنا مقدر تھا کہ بچہ ماں کی گود میں اور ماں کے موبائل میں پاکستانی سیریل چل رہا ہے، بچہ ماں کی گود میں اور ماں کے موبائل میں ناچ گانا چل رہا ہے۔ میرا درد بھرا سوال امت کی ماؤں کے نام، کیا اس گود میں پلنے والا بچہ حضرت عبدالقادر جیلانی جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والا بچہ خواجہ اجمیری بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والا بچہ نظام الدین اولیاء بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والی بچی رابعہ بصریہ بنے گی یا کچھ اور بنے گی؟ ہم قرآن سے دوستی کریں، ہم قرآن کو وقت دیں، ہم اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ زیادہ نہ کر سکے تو کم سے کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت روز ہو جائے، اللہ ہمت عطا فرمائے 3 پارہ روز کے اعتبار سے پڑھ لیا کریں۔ ان نگاہوں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، ہم لوگ پچھلے سال رمضان میں عمرہ کے سفر پر تھے تو ہمارے ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں سفر میں تھے، آخری عشرہ رمضان کا چل رہا تھا، ایسے ہی بیٹھ کے کارگزاری لے رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ سفیان بھائی اللہ کا شکر ہے جب سے ہم لوگ رمضان میں عمرے کے سفر پر آئے ہوئے ہیں، میری اہلیہ کا یہ معمول ہے کہ 24 گھنٹے میں بس 3-4 گھنٹہ سوتی ہے اور دن رات قرآن پڑھ روزانہ ایک قرآن ماشاءاللہ اس کا ختم ہوتا ہے۔ تو ذوق رکھنے والے یوں بھی ہوا کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان میں تقریباً 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک تراویح کا اور ایک دن کا اور ایک رات کا، دن رات قرآن پڑھنا۔ قرآن سے ہم دوستی کریں، قرآن سے ہم محبت کریں۔ قرآن کیسی عجیب نعمت ہے، قرآن کیسی عجیب دولت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ، چونکہ خواتین کا بھی مجمع اس لیے یہ بات عرض کرتا چلوں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ہماری اپنی تاریخ ہے۔ 6 مہینہ حدیث کا درس دیتے تھے، 6 مہینہ اللہ کی راہوں میں پھر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اپنی گزرتی زندگی کو زبردست وصول کیا۔ ایک مرتبہ آج کے سفر میں تھے، آج کے بعد گزر رہے مکہ میں کوئی علاقے میں، تو دیکھا کہ کپڑے میں کوئی شے لپٹی ہوئی پڑی، قریب گئے تو لگا شاید اندر کوئی انسان ہے، سلام کیا، جواب سن کے سمجھ گئے کہ کوئی بوڑھی خاتون اندر ہے، کہا کہ یہاں کیا کرتے ہو؟ تو بوڑھی خاتون کا جواب یہ تھا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، یہاں پر ہوں، بڑی مشکل میں پڑی ہوں۔ لیکن اس نے یہ جواب نہیں دیا، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، حضرت سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں راستہ بھٹک گئی، کہا کہ تم کب سے ادھر ہو؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی ثلاث لیال سویہ، حضرت سمجھ گئے کہ 3 دن 3 رات سے یہ خاتون ادھر ہی ہے۔
کہا کہ اما جان کچھ کھا پی لو، دن کا وقت تھا. خاتون نے کہا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کیا مطلب ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ ہوں. حضرت نے فرمایا کہ 3 دن 3 رات سے تم ادھر ہو تو کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا بلکہ قرآن کی آیت پڑھی وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، یعنی وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہی اللہ مجھے پلاتا ہے. کہا کہ خاتون آپ کو جانا کدھر ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اشارہ کافی تھا، حضرت سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں کو مسجد اقصی جانا ہے. کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، قافلہ جا رہا ہے آگے، میں اپنی اٹھنی قریب کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے، میں قافلے سے ملا دوں. ظاہر سی بات ہے وہ بوڑھی ہیں، یہ جوان ہیں، لیکن بے پردگی ہو جائے تو اسلام کا ایک حکم توڑ جائے گا. اس زمانے کی خواتین کو بھی کیا فکر آخرت تھا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. کیا اشارہ دے رہی ہیں کہ بیٹا میں بیٹھنے والی ہوں تو کنارے ہو جا تاکہ کوئی بے پردگی نہ ہو جائے، کوئی بے پردگی نہ ہو جائے. حضرت کہتے ہیں میں کنارے ہوا اور وہ خاتون سواری پر بیٹھی، میں نے لے کر چلنا شروع کیا. میں نے سوچا کہ سفر تھوڑا لمبا ہے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ قدم تیزی سے چلوں اور کچھ اشعار اگر گنگناتا چلوں تو آسانی سے سفر کٹ جائے گا. تو میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، آواز بھی تیز تھی، رفتار بھی زیادہ تھی. تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو. کیا مطلب تھا کہ بیٹا رفتار کم کر لے، آواز کو بھی سلو کر لے. کہ میں نے رفتار کو بھی کم کر لیا، آواز کو بھی سلو کر لیا. البتہ میں اشعاری گنگنا رہا تھا تو اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اشارہ یہ تھا کہ پڑھنا ہی ہے تو یار قرآن میں سے کچھ پڑھ لے. کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قافلہ مجھے قریب دکھا کہ دور پر قافلہ ہے. میں نے کہا کہ دیکھو قافلہ قریب آ گیا ہے تو اس قافلے میں کوئی تو تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں گے، کوئی تو ان کی اپنی نشانیاں ہوں گی. تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی نشانیاں ہیں اور وہ لوگ ستاروں سے راہ اختیار کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ جیسے اندھیری رات میں مسافر ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل طے کرتا ہے، اس قافلے کی گائیڈ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں. حضرت سمجھ گئے. اچھا کہا کہ اما جان وہ کون ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہیں. حضرت سمجھ گئے کہ اس قافلے کے گائیڈ اس کے اپنے بیٹے ہیں. ان کے نام تو بتاؤ. اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. 3 الگ الگ آیتوں میں 3 نبیوں کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ. حضرت قافلے میں پہنچا ہے، لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ گائیڈ ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ کدھر ہیں؟ کہا جی وہ ادھر ہیں. وہ گئے جا کے تینوں بچوں سے ملاقات کی، ماں کو بچوں سے ملایا. کہا یار تمہاری امی بڑی عجیب ہیں، کچھ سوال کرو تو وہ قرآن پڑھتی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، کیا چکر ہے؟ بچوں نے کہا کہ حضرت 40 سال گزر گیا، ہماری امی نے قرآن کے علاوہ ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، جب بولتی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. 40 سال پہلے بوڑھی اماں تو جوان ہی تھی نا، کیا قرآن سے عشق انہوں نے کیا ہے، کیا قرآن سے محبت انہوں نے کی ہے. پیارے بھائیوں، محترم دینی ماں اور بہنوں، ہم قرآن کو وقت دیں. قرآن ریشمی رومال میں لپیٹ کر وہ تاک کی زینت بننے کے لیے نہیں اترا، وہ تلاوت کے لیے اترا ہے، غور و فکر کے لیے اترا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے اترا ہے، وہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اترا ہے. ہم قرآن کو وقت دیں، ہم اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالیں. زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم فجر کے بعد اور عصر کے بعد تیسرا کلمہ 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ. ان تسبیحات کا اہتمام کر لیا کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی دعا کی طاقت بڑھائیں. رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا، اپنے روٹھے رب کو منانا، یہ ہمارے اپنا بہت بڑا کاموں کے بنانے کا راستہ ہے. لہذا دعا والے بننا. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معاشرت بھی سکھائی ہے، معاشرت بھی سکھائی ہے، رہن سہن بھی سکھایا ہے. ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے. ہمارا پہننا اوڑھنا اوروں کے طریقے پر نہ ہو. حدیث پاک میں بتایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے لائف اسٹائل کو اختیار کرے گا وہ حشر کے میدان میں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. ہمیں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، ہمیں قارون کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، ہمیں شداد کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، ہمیں یہود اور نصارہ کے ساتھ میں نہیں کھڑا ہونا. ہمیں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نیک بندوں کے ساتھ میں
ہمیں کھڑا ہونا ہے، لہٰذا ہم اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنائیں، اپنی بچیوں کو بچپن سے حیا والے لباس پہنائیں، بچپن سے چھپنا سکھائیں، اپنے گھروں میں پردہ زندہ کریں، اپنے گھروں میں پردہ زندہ کریں۔ خواتین کے اندر یہ خوبی اللہ نے رکھی ہے، وہ چھپنے کو پسند کرتی ہیں، وہ حیا اور پاک دامنی کے زیور کو اپنایا کرتی ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کریں۔ بے پردگی والی زندگی یہ نقصان کا ذریعہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، لہذا پردہ زندہ کیا جائے۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے گا، دنیا سے جانے کا دن آیا، صبح صبح بہت شدید بخار تھا اور کپڑے دھو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سخت بخار ہے، کہا فاطمہ کیوں ایسا کرتی ہو، رہنے دو بعد میں ہو جائے گا۔ کہا کہ علی میرے دنیا سے جانے کا دن ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، میرے ابا جان نے فرمایا کہ بیٹی آج سحری کرنا علی کے دسترخوان پر اور شام کا افطار کرنا جنت میں میرے دسترخوان پر۔ علی میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، کپڑے دھو رہی ہوں تمہیں بعد میں کوئی دقت نہ ہو، اور کھانا پکا رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کی وجہ سے تمہیں آج فاقے کی نوبت آ جائے۔ کام میں مشغول ہیں، ہوتے ہوتے حضرت علی کچھ کام سے باہر نکلے، حضرت ام سلمہ گھر تشریف لائیں، حضور کی اہلیہ محترمہ وہ ماں لگتی تھیں، ان سے کہا کہ اما جان آپ مجھے غسل کروا دیجئے، انہوں نے غسل کروا دیا، کپڑے ان کے تبدیل کروا دیے، چارپائی گھر میں تھی، کہا اما جان اس کو بیچ میں رکھ دیجئے، پھر کہا کہ اس پر مجھے لٹا دیجئے، حضرت ام سلمہ نے ان کو اس پر لٹایا، لٹنے کے بعد حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار امی جان ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں امی جان آپ گواہ رہیے گا، میں نے غسل میت کر لیا ہے، میں نے کفن پہن لیا ہے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے، اب میرا کفن کوئی تبدیل نہ کریں اور میرے انتقال کی خبر نہ کی جائے، میرے انتقال کا اعلان نہ کیا جائے اور رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ کیا بات ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنا چاہیے، میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ ارے نبیوں کے امام کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ تو 1.25 لاکھ صحابہ ان کے اپنے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن آپ پڑھیے گا کتابوں کو اٹھا کر 4 لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تھے، تو کیا صحابہ کو معلوم ہونے کے بعد بھی صحابہ نہ پہنچے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہوا کیا ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ لہذا محترم دینی ماں اور بہنوں، ہم اپنے گھروں میں پردہ زندہ کریں، معاشرت کو پاکیزہ کریں، ہماری شادی بیاہ، ہماری موت میت یہ اوروں کے طریقے پر نہ ہو۔ ہم عام طور سے کہتے ہیں لوگوں سے ارے شادی کو سادہ کر دو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ نے بہت تم کو مال دیا ہے، آپ 1 کروڑ خرچ کر سکتے اپنے بیٹے کی شادی میں یا اپنی شادی میں۔ ہم یوں کہتے ہیں یار 1 لاکھ پہ کام چلا لو، 99 لاکھ بچاؤ، کوٹھی اور گاڑی اور بنگلے کے واسطے نہیں بلکہ ان پیسوں کو بچا کر ایسے غریب باپ کی بیٹیاں تلاش کرو جو 100 200 500 کمانے والا، وہ روٹی کا انتظام کرے کہ بچیوں کی شادی کا انتظام کریں۔ اللہ نے دیا، تم ایسی بیٹیاں تلاش کر کے ان کے نکاحوں کے انتظام کر دو، اللہ تمہاری نسلوں کو اللہ پاک شاداب کر کے دکھائے گا۔ یہ ارمان کا موقع نہیں ہے دنیا، یہ چاہتوں کا موقع نہیں ہے دنیا، یہاں تو ہمیں معاشرت نبی والی زندہ کرنی ہے کہ ہماری شادیاں سادی ہو جائیں، فضولیات سے اپنی شادیوں کو بچا لیں، رسم و رواج سے اپنے نکاحوں کو بچا لیں، معاشرت کی پاکیزگی، معاملات کی صفائی، ہمارا لین دین اچھا ہونا چاہیے، ہمارا لین دین اچھا ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہم اخلاق کی بلندی اپنے اندر پیدا کریں۔ اسلام کا جو گھر مکمل ہوتا ہے وہ اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق بلند ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق اونچے ہونے چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اچھے اخلاق کیا؟ توڑنے والے سے جوڑنا، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا، اپنی عطا سے محروم کرنے والے کے اوپر احسان کرنا۔ ہم اخلاق والے بنیں، ہماری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شروع و دن سے اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، اور کوئی بد اخلاق بن جائے تو اس کی وعیدیں بھی سنائیں، اس کی سزائیں بھی سنائیں۔ آپ رمضان کی وہ حدیث یاد کریے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب قدر کی رات ہوتی ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ جبرائیل بھی اتر رہے ہیں اور بڑی مبارک رات ہے اور بڑے بڑے پاپی نوازے جا رہے ہیں۔
तौबा इस्तिग़फ़ार पर। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 लोगों को अल्लाह ताला ने माफ न किया। 4 लोग शबे कदर की रात में भी माफ नहीं किए जा रहे हैं। साहबा बड़े हैरान थे, यार इतनी बड़ी रात, मग़फ़िरत की ऐसी अजीब रात जो 1000 महीनों से अफजल है, कि एक रात कोई बंदा इबादत करे तो गोया कि 80 साल से ज्यादा का जमाना उसने अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। इस रात ऐसा कौन सा महरूम बंदा है जिसकी इस रात में मग़फ़िरत नहीं की जाती? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक तो शराब पीने वाले को अल्लाह ने माफ न किया, माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह ने माफ न किया, कीना रखने वाले को अल्लाह ने माफ न किया, और बुग़्ज़ रखने वाले को अल्लाह ने माफ न किया। 4 बड़े बड़े पापी जो शबे कदर की रात में भी माफ नहीं किए जाते। नशा करने वाला माफ नहीं किया जाता। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इस पूरे मजमे में कोई भाई नशा नहीं करता है, लेकिन चूंकि मोबाइल की दुनिया बातें दूर तक पहुंच रही होती हैं, तो किसी ऐसे भाई के कान तक मेरी दर्द भरी सदा पहुंचती हो जो शराब का आदी हो गया है, जो ड्रग्स का आदी हो गया है, जो एमडी का आदी हो गया है, जो कुत्ता गोली का आदी हो गया है। और मैं कहूँ अल्लाह के वास्ते वापस आ जाओ, अल्लाह के वास्ते वापस आ जाओ। अपनी जवानी बर्बाद न करो, अपनी जिंदगी बर्बाद न करो, अपना माल बर्बाद न करो, अपने माँ बाप की रात की तन्हाइयों में उनके आंसू के बहने का जरिया न बनो, उनके दिल की तकलीफ का जरिया न बनो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का जरिया न बनो। क्यों अपनी जवानी को नशे में बर्बाद करते हो? क्यों अपनी जिंदगी को नशे में बर्बाद करते हो? तो किसी ऐसे भाई के कान तक सदा पहुंचती हो जो नशे का आदी हो चुका है, या उस राह पर उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं, खुदा के वास्ते वापस आ जाओ। तुम्हें इतनी गिरी तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो। तुम शराब की तरफ जाओगे, तुम जिना की तरफ जाओगे, तुम नशे की तरफ जाओगे, तुम कुत्ता गोली की तरफ जाओगे, तुम औरों के खून के प्यासे बनोगे। ये मुसलमान की शान नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की शान नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक की शान नहीं है। कोई भाई कैसे कान तक सदा पहुंचते हो जो आदी हो चुका है, खुदा के वास्ते तौबा कर ले, खुदा के वास्ते वापस आ जाए। शैतान तुम्हें धोखा ना दे कि साहब मैं तो एडिक्ट हो गया हूँ, छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। ऐसा नहीं है। साहबा की जिंदगियां उठाई हैं जब शराब की हुर्मत ना उतरी थी, शराब उनकी कुट्टी में पड़ी थी, लेकिन जो ही शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ, आज से शराब हराम कर दी गई। जिसके हाथ में थी हाथ से छोड़ दी, जिसके मशकीज़े में थी मशकीज़े को फाड़ दिया, टाकियों को फाड़ दिया, मुंह में थी मुंह से बाहर निकाल दी, पेट में थी तय करके पेट से बाहर निकाली है। क्या वह नहीं पीना? वो दिन तक छोड़ने का, उसके बाद पलट कर शराब की तरफ देखा नहीं है। आपको शैतान धोखा देगा कि मैं छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। इन निगाहों ने ऐसे लोगों को देखा है माशाअल्लाह जो बहुत आगे तक जा चुके थे नशा में, लेकिन पक्की तौबा कर ली कि अब नहीं करना। माशाअल्लाह सेहत आज भी अच्छी है, अच्छी से उनकी जिंदगी माशाअल्लाह गुजर रही। तो किसी ऐसे भाई के कान तक आवाज पहुंचती हो जो नशे का आदी है, खुदा के वास्ते वापस आ जाए। या किसी ऐसे भाई के कान तक मेरी दर्द भरी सदा पहुंचती हो जो शराब तो नहीं पीता है, जो नशा तो नहीं करता है, लेकिन पैसे भी कमाने हैं ना, अपनी अलमारियां पैसों से भरने के लिए वो उम्मत में ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, वो नशावर गोलियां सप्लाई कर रहा है। खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, खुदा के वास्ते तौबा कर लो। अपना बर्तन गंदा न करो, अपनी अलमारियां पैसों से भरने की खातिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनकी तबाही का जरिया न बनो, उनकी बर्बादी का जरिया न बनो, वरना हशर के मैदान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सामना करना है। जो बंदा अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए हराम राहों पर चलकर ऐसे कमाई करता है, याद रखने की बात कि क़यामत के मैदान में इसकी औलाद इसका गिरेबान पकड़ेगी, हमें हराम की कमाइयां क्यों खिलाई थी। तो नशा करने वाला नहीं माफ किया जाता, माँ बाप का नाफरमान नहीं माफ किया जाता। माँ बाप को कितना बड़ा दर्जा दिया गया कि माँ को दुख देने वाला शबे कदर में अल्लाह की माफी का हकदार नहीं है, बाप को दुख देने वाला शबे कदर में अल्लाह की माफी का हकदार नहीं है। आज कितने नौजवान माँ को बुढ़िया कह रहे हैं, बाप को बुढ़ा कह रहे हैं। अरे जालिम, किसको बुढ़िया कहा? इसने 9 महीने पेट में उठाए थे, इसने 2 साल दूध पिलाए थे, इसने तेरा पेशाब पखाना धोया था, तू सोया वो सोई, तू जागा वो जागी, जिसने अपनी जवानी तुझ पर निछावर की, आज तू
تو بڑا ہونے کے بعد اپنی ماں کو دھکے مارتا ہے, اپنی ماں کو بڑھیا بولتا ہے. ارے ظالم, تو آخرت میں اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ آج کتنے نوجوان اپنے باپ کو بڈھا بول رہے ہیں. ارے ظالم, کس کو بڈھا کہا؟ جس نے اپنی جوانی کو تیرے مستقبل کے لیے کھلا دیا, تیرے فیوچر کے لیے کھلا دیا. اپنی ساری کمائیاں محنت کر 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 اپنے کالے بال سفید کر دیے, اپنے خوبصورت چہرے پر جھریاں اس کے پڑ گئیں اور مضبوط ہڈیاں کمزور پڑ گئیں. اپنا سب کچھ اس نے تجھ پر نچھاور کیا, اپنے منہ کے لقمے تجھے کھلا ہے. تجھے کتنا پیار دیا, تجھے کتنی محبت دی. کبھی گود میں اٹھایا, کبھی کاندھے پہ بٹھایا, کبھی ہونٹوں کو چوما, کبھی گال کو چوما, کبھی آنکھوں کو بوسے دیے, کبھی پیشانی کو بوسے دیے. آج تو بڑا ہونے کے بعد اپنے باپ کو بڈھا بولتا ہے. ارے ظالم, تو آخرت میں اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا. آج مسلمان کہتا ہے فلاں حکومت نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے, فلاں قوم نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے, اور فلاں باطل لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے. گھر گھر میں جو ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں, سوال یہ بنتا ہے کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جو نشہ کر رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جو بہنوں کا حق ضائع کر رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جو اوروں کے خون بہا رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جو اوروں پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جنہوں نے ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنایا کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اللہ ناراض ہے ماں باپ کو دکھ دینے کی وجہ سے, بہنوں کے حقوق کے ضائع کرنے کی وجہ سے, بے پردہ عورتوں کے بازاروں کی زینت بننے کی وجہ سے. لہذا پیارے بھائیوں, ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں. ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا, تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا. اللہ کے رسول نے تعلقات کا جوڑنا سکھایا. کوئی بندہ آپس میں بات کرتے کرتے بات بند کر دیں, 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنتی. کہا کہ جب ہی آپس میں صلح کر لیں ان کی دعا کو بھی قبول کیا جائے گا. ہم تعلقات کے چھوڑنے والے بنیں, تعلقات کے توڑنے سے بچیں. اور پھر چوتھا فرمایا کہ کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا. انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. اللہ کو پاک دل پسند ہے, اللہ کو پاک دل اور صاف دل پسند ہے. لہذا اخلاق والے ہمیں بننا ہے. آج کا دور عجیب دور ہے اور مندے کا دور ہے اور فقر فاقے کا دور ہے. بہت سارے لوگ بڑی مشکلوں میں زندگیاں گزر رہی ہیں. اللہ نے ہمیں دیا, اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سخی بنایا, سخاوت والا بنایا, اور اپنے نام پر, اپنے دین کے نام پر اپنی امت کو لٹانا سکھایا کہ اپنے جان و مال کو, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے نام پر کھپانے والے بنو. اس وقت کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اصلاح کے کام لے کر چل رہے ہیں کہ ہم مسجدوں کا تعاون کریں, ہم مدارس کا تعاون کریں, اپنے مال کا کچھ فیصد طے کریں کہ جو ہمیں اللہ کی راہوں میں لٹانا ہے. میں ایسے لوگوں کو اپنے شہر میں جانتا ہوں الحمدللہ کہ جن کی 50% پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ, کہ 1 مہینے میں 1 لاکھ کماؤں گا تو 50,000 اللہ کے نام پر خرچ کروں گا. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 1/4, جن کی 1/3 پارٹنرشپ اپنے اللہ کے ساتھ ہے. 100 کماؤں گا تو 33.33 روپیہ میں اپنے اللہ کے نام پر لگاؤں گا. کہاں لگائیں گے؟ کہ مسجدوں پر, مدارس پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر, یتیموں پر. یہ اللہ کی رسول نے اپنی پوری امت کو سکھایا کہ دین پر لگانے والے بنو, اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے والے بنو. اللہ اس پر کیا کچھ عطا کرے گا؟ اللہ کی رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا, اللہ کی رسول نے اپنی امت کو سکھایا ہم سخی بن کر زندگی گزاریں, اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے بنیں, اللہ کے نام پر لگانے والے بنیں. یہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا. بلکہ ان کا تو مزاج یہ ہوتا تھا, وہ آگے بڑھتے تھے آخرت کی دوڑ میں, وہ آگے بڑھتے تھے آخرت کی دوڑ میں. اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 کا ٹائم آخری ہے. ارے بولیے 10 کا آخری ٹائم ہوگا نا, بس 2-4 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سخاوت سکھائی, دین پر خرچ کرنا سکھایا, دین پر لگانا سکھایا, اور اس کے فضائل بتائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ لوگ کیسے اللہ کے نام پر لگانے والے تھے, کیسے اللہ کے نام پر لٹانے والے تھے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا زمانہ ہے اور تبوک کا موقع ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غریب ہو چکے ہیں, حضرت عمر بہت مالدار ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر مرتبہ کوشش کرتے تھے میں کسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ
اعلان سے آگے بڑھ جاؤں، ہر موقع پر پیچھے ہوتے تھے۔ تبوک کا موقع انہوں نے سوچا آج میں زیادہ لے کر جاؤں گا اور حضرت ابو بکر تھوڑا لے کر جائیں گے، لہٰذا جیت تو خطاب کے بیٹے کی ہوگی۔ وہ اپنے گھر گئے، مال کا 50% کیا، وہ یوں نظر آ رہا ہے، وہ لا کر اللہ کے رسول کے در پر رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور جو کچھ تھا وہ سب اٹھا کر اکٹھا کیا، وہ تھوڑا سا بنا، وہ لا کر اللہ کے رسول کے در پر رکھ دیا۔ حضرت عمر یوں کھڑے ہیں کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا عمر کتنا لائے، ابو بکر کتنا لائے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا زیادہ تھا ان کا تھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا، آپ نے فرمایا کہ یا عمر ما ترکت لأہلی، تو نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا۔ حضرت عمر کا سینہ یوں چوڑا تھا اور ڈھیلا پڑ گیا، کہا جی حضرت آدھا لے کر آیا آدھا چھوڑ کر آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا کہ ما ترکت لأہلی، تو نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا۔ ان کی زبان کا جملہ تھا ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑایا، باقی جو کچھ تھا سب ادھر لے کر آ گیا، سب ادھر لے کر آ گیا۔ بدن کا لباس بھی لگایا، ٹاٹ کا لباس پہنا، اس کو کاٹوں سے سی لیا۔ اور حضرت عمر اس موقع پر رو پڑے اور یوں کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم سے کوئی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آسمانی دنیا سے جبرائیل کی آمد تھی، آگر اللہ کے رسول سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ابو بکر کو سلام پیش فرماتے ہیں، اور اللہ پاک کا سوال ہے کہ کیا ابو بکر اس حال میں اللہ اس کے رسول سے خوش ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام سنایا ہمارے نبی نے، ان کی چیخیں نکل رہی تھیں اور کہا کہ میں تو اپنے رب سے راضی، میں تو اپنے رب سے راضی، میں تو اپنے رب سے راضی۔ کیا اللہ پاک نے ان لوگوں کو نوازا، لہذا ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار میں اپنے اللہ کو پارٹنر بنائیں گے انشاءاللہ۔ جو کما اس کا کچھ فیصد ہم بھی طے کر لیں، میں 5%، 10%، 100 کما رہا ہوں 10 اللہ کے نام پہ لگا دوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے جاتے تھے، ایک مرتبہ راستے میں ایک فقیر ملا، کہا جی آپ اللہ سے بات کرتے ہو، میں بڑا پریشان آدمی ہوں۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہا جی کھانے پینے کا انتظام زندگی میں کوئی نہیں، فقر فاقہ کر کر پریشان ہو گیا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے آپ اللہ پاک سے کہیے کہ مجھے جو کچھ پوری زندگی میں دینا نا وہ سارا اکٹھا کر کے ایک وقت میں دیں، میں کھا پی کے مر جانا چاہتا ہوں دنیا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ فلاں بندہ فقیر ملا تھا اور یہ ڈیمانڈ ہو سی، کہا ٹھیک ہے جی دے دیتے ہیں، آپ کی بات ہے، تو دے دیا اللہ نے ساری زندگی کا اکٹھا۔ اب وقت تو گزرتا رہا اور کافی دنوں کے بعد موسیٰ کلیم اللہ جب اس کو انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ یار یہ تو بہت بڑا مال اس کے پاس جمع ہو گیا، جتنا اس وقت اللہ نے دیا تھا یہ تو پوری وادی جانوروں سے، اونٹ بھی اور گائے بھی اور بکریاں بھی اور مال بھی اور یہ بھی اور وہ بھی۔ کہا کہ اللہ یہ کیا چکر ہے، آپ نے تو ساری زندگی کا اکٹھا ہی دیا تھا، یہ اتنا زیادہ کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ کیا کروں، میں جتنا دیتا ہوں مجھے قرضدار کر دیتا ہے، وہ میرے نام پر اوروں پر لگاتا ہے، تو میں ایک کا تو 10 دیتا ہوں نا، وہ 100 خرچ کرتا ہے میں اس کو 1000 دے دیتا ہوں، یوں کر 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 کے وہ خرچ کر رہا، میں بڑھاتے جا رہا ہوں بڑھاتے جا رہا ہوں، لہذا اتنا سارا میں نے اسے دے دیا۔ اللہ کے نام پر لگائیں گے، اللہ 1 کا 10 دنیا میں دے گا، آخرت میں بے حساب عطا کرے گا۔ لہذا ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنے کاروبار میں اپنے اللہ کو انشاءاللہ پارٹنر بنائیں گے اور اللہ کے نام پر انشاءاللہ خرچ کرنے والے بنیں گے۔ میں اپنی طرف سے اپنے دوست احباب جو ہاں تشریف فرما ہیں ان تمام احباب کی طرف سے جمعیت الحفاظ ماشاءاللہ ان حضرات کو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں اور بڑا دین کا درد اللہ پاک نے ان حضرات کو عطا کیا، دین کا غم اللہ نے ان حضرات کو عطا کیا، قرآن اور فکر اللہ نے ان حضرات کو عطا کی ہے۔ سرمایہ تو تھوڑا ہے لیکن ہمت دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی ہیں، جذبات تو دنیا میں اللہ کے دین کے زندہ کرنے کی ہیں۔ اللہ سرمایہ نہیں دیکھتا، اللہ محل نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو دل کا جذبہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو دوست احباب جمعیت الحفاظ کے ماشاءاللہ اللہ ان کی قربانی اور کوشش اور محنتوں کو قبول فرمائیں۔ یہ چلنا انہوں نے کچھ احباب سے شروع کیا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ایک بڑا قافلہ بنے گا اور دنیا میں انشاءاللہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے ہونے والی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائیں، خیر اور برکت عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے آج کے ہمارے مہمان مکرم، ماشاءاللہ ہمارے درمیان حضرت والا خطاب فرما رہے تھے۔ ادارے کی چند کارکردگی اور دیگر چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا تھی، اس سے پہلے ایک اعلان تھا کہ جمعرات کے روز 12 دسمبر کو آل مہاراشٹر مسابقہ تفسیر قرآن کریم و حفظ حدیث شریف
गुरबैत मस्जिद में मुनाकिद हुआ था, जो आल महाराष्ट्र प्रोग्राम था माशाल्लाह। उस प्रोग्राम के अंदर 24 मदारिस, जो बड़े बड़े मदारिस है, जामिया अक्कल कुआ है, काशिफुल उलूम है, और बड़े बड़े जो मदारिस है, महाद मिल्लत है, बैतुल उलूम, ऐसे पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े मदारिस माशाल्लाह उसके अंदर शरीक हुए। उन मदारिस के अंदर हमारा मदरसा चश्मे गुलाब जो पवारवाड़ी पर जारी व सारी है, वहाँ का एक तालिब इल्म जिसका नाम मोहम्मद खुज़ैमा असजद इब्न मौलाना इमरान असजद नदवी है, माशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस तालिब इल्म का अव्वल नंबर आया। और इनाम के तौर पर जो इनाम था वो सआदत उम्रा से सरफराज किया गया। आज ये हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए, हम हमारे सदर मोहतरम और मेहमान मुकर्रम के हाथों इनका इस्तकबाल करते हैं और